इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब किस नंबर 503 मुलाहिजा फरमाएं। मोहसिन सर खुजा के बोला, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं, वो पुराने रहने वाले हैं, उन्हें कैसे निकाले यहाँ से। गालिब ने भी कहा कि चंद दिन की बात है, मिलजुल के रह लेंगे। उनकी बातों से अंदाज़ा करना मुश्किल था कि वो किस हद तक सीरियस हैं। मैंने जेब से गैर मुल्की सिगरेट निकाल के कहा, लो तुम भी ऐश करो, माले गनीमत में सबका हिस्सा बराबर होता है। मोहसिन ने नारा लगाया, अबे ये गैर मुल्की सिगरेट कहाँ से मारे। मैंने बताने से कहा, मारे क्या मतलब, फ्रांसीसी सफ़ीर ने तोहफे में दिए हैं और ये वर्दी क्या पुलिस कमिश्नर का तोहफा है। मैंने उन्हें मुख्तसरन रात भर के वाक़यात से आगाह किया। मोहसिन के सामने मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ा। मैंने ना शैला की तस्वीर का जिक्र किया और ना उसके बच्चे का। ये बहुत मुश्किल काम था। मेरी नज़र में फिर वो मंजर ताज़ा हो गया जब मैंने उन्हें देखा था, लेकिन मेरे लिए ये झूठ बोलना बहुत ज़रूरी था। मोहसिन की हालत इतनी अच्छी थी कि वो बिल्कुल पहले वाला मोहसिन नज़र आता था। अगर मैं उसे हकीकत बता देता तो शायद ये सदमा उसके ज़हनी तवाज़ुन पर ही असरअंदाज ना होता, उसकी जिस्मानी सेहत को भी मुतासिर करता। रात भर के वाक़यात को इख्तिसार के साथ पेश करते हुए मुझे बारहा एहसास हुआ कि मैं कामयाबी से झूठ बोलने में नाकाम हूँ और मोहसिन शक में मुब्तला हो गया है। लेकिन वो मेरा वहम था। गालिब और मोहसिन दोनों ही बड़े ही नामाक और पूरी तवज्जो से हर बात सुन रहे थे। ये तो अजीब बात है, उस साले दिलावर ने कैसे अगवा करा लिया तुम दोनों को, उसे कैसे पता चला तुम्हारे प्रोग्राम का। मैंने कहा, मैं खुद ये नहीं समझ सका। पहले मुझे शक था उस कार्टून शायर यूसुफ सानी पर कि ये डबल एजेंट है, मगर ऐसी बात नहीं। अपने मोहम्मद खान साहब को खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा ही एतमाद था कि किसी को उनके ठिकाने का इल्म नहीं हो सकता था। उन्हें मालूम था। किसे मालूम था? मैंने कहा, खान के साथियों में कोई मुखबर है या फिर त्रिवेणी अपने वसाइल रखता है मालूमात हासिल करने के। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को अचानक किसी नोटिस के बगैर रवानगी का यही मकसद हो। गालिब ने कहा कि त्रिवेणी को पता ना चलने पाए। अगर उसे एक ठिकाने का इल्म हो गया था तो दूसरे का पता चलाने में वक्त लगेगा और फिर ऐसा होगा तो खान इसी तरह दोबारा गायब हो जाएगा। आंख मचोली जारी रहेगी। मोहसिन बोला। मैंने कहा, हाँ ये भी हो सकता है। खान साहब किसी डिप्लोमेट के घर में घुसे हुए थे। ये एक अहमकाना और ख़तरनाक हरकत थी। डिप्लोमेट आम आदमी नहीं होता। गालिब ने कहा, खान को ये पहले से मालूम होगा कि वो कितने दिन के लिए गया है और कब वापस आएगा। उसकी वापसी से पहले वो जगह छोड़नी ज़रूरी थी, लेकिन वो आखिरी वक्त तक सुकून से बैठा रहा। रात 2 बजे ऐलान कर दिया कि मिर्ज़ा जी उठो, अब कूच करो। गालिब ने कहा, सोते से जगा के ये खुशखबरी सुनाई। हमने कहा, ऐसी क्या आफत आ गई है, तो हमें डांट दिया कि बहस के लिए वक्त नहीं है, चलो। मोहसिन बोला। मैंने कहा कि उन दोनों का क्या बनेगा, जो यहाँ वापस आएंगे तो देखेंगे कि ना चमन है ना आशियाना और वैराने में उल्लू तक नहीं बोल रहे हैं। गालिब ने कहा, एहतजाज तो मैंने भी किया था, मगर उसने कहा कि उनकी फ़िक्र मत करो, वो तुम्हारे दोस्त हैं तो मेरे मेहमान भी हैं और मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। वो जब भी लौटेंगे हमारे पास आ जाएंगे। ज़ाहिर उसके बाद मैं खामोश हो गया। नाज़ो और गुल भी बहुत बरहम थी कि ये क्या आधी रात को कूच का बगल बजा दिया। जाना था कहीं और तो राबिया और सिकंदर को भी बता देते। उन्हें भी खान ने यही जवाब दिया कि तुम लोग सिर्फ बातें करते हो, शक करते हो और एतराज़ करते हो, बाकी सबको अहमक समझते हो। मेरे दम ही से उन दोनों को हिफाजत और सलामती की ज़मानत हासिल है और वो सुबह खैरियत के साथ ना आए तो फिर मुझे इल्ज़ाम देना। मैंने कहा, इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं, ये मोहम्मद खान ही था जिसकी वजह से हम महफूज रहे। दिलावर, पेडरू और वो पाजी अब्दुल्ला सारे शैतानी लश्कर के शिकारी इकट्ठे थे, मगर वो हमें शिकार ना कर सके। उन्होंने हमें मारा पीटा भी तो एहतियात के साथ, जलील बहुत किया, ज़हनी अज़ियत जितनी दे सकते थे दी, मगर मोहम्मद खान ने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया था कि वो सुबह से पहले हमारी बाखैरो आफियत वापसी की शर्त पूरी करने के पाबंद थे। तुझे कुछ नहीं बताया उसने? नहीं। मैंने उससे कहा ज़रूर था कि दिलावर से हमारी मुलाकात करा दे और त्रिवेणी से हमारे जिंदा सलामत वापस लौट आने की ज़मानत हासिल कर ले। मालूम नहीं उसने क्या बंदोबस्त किया था। उससे पूछूंगा,
موقع ملنے پر۔ میں نے کہا خان بہت غیر اور پراسرار آدمی ہے۔ غالب نے کہا۔ محسن نے اس کی تائید کی۔ رات 2 بجے میں نے کہا کہ یہ نقل مکانی کیا سہولت کے ساتھ دن میں کسی وقت نہیں ہو سکتی تھی؟ تو مجھے اس نے جواب دیا کہ یہ رازداری کا تقاضا ہے، اور مجھ سے کہا کہ دن میں کہاں جاتے، ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ابھی ایک جگہ کا پتہ چلا ہے جو ہمارے مطلب کی ہے، غالب نے کہا۔ میں نہیں مانتا کہ آدھی رات کے بعد اسے یہ جگہ ملی۔ تو اس نے فوراً سامان اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا، مگر خان کے سوا کسی کو بھی اس کے پروگرام کا علم نہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا مجھے تو یوسف ثانی نے ایک نظم سنا کے مطلع کیا کہ خان صاحب نے نئے ٹھکانے کی تلاش پر اسے مامور کیا تھا، اور اس نے یہ جگہ دیکھ کے خان سے کہا چلیے نیا گھر آباد کیجیے۔ یوسف ثانی پراپرٹی ڈیلر ہے؟ میں نے کہا وہ سب کچھ ہے، یہ پوچھو کیا نہیں ہے۔ بقول خان وہ اعلیٰ دین کے چراغ کے جن سے زیادہ تیز ہے۔ وہ آیا تو تمہارے ساتھ ہی تھا، پھر کہاں گیا؟ میں نے کہا یہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا، کہیں غائب ہو گیا بغیر بتائے۔ وہ نوٹ بک کہاں ہے جس میں خفیہ زبان لکھی ہوئی ہے؟ میں نے نوٹ بک پیش کی اور انہوں نے اسے باری باری ملاحظہ کیا۔ اسے سمجھنے کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جو بحر ظلمات میں بھٹکتے رہ گئے۔ اس نوٹ بک کی بے سروپا عبارت سے کوئی مربوط تحریر اخذ کرنا اتنا آسان بہرحال نہ تھا۔ غالب اور محسن مجھ سے پروہد کے بارے میں اور اس کے قتل کی واردات کے پیچھے خفیہ ہاتھ کے بارے میں پوچھتے رہے۔ میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ میرے کسی جواب میں غلطی سے بھی اس تصویر کا حوالہ نہ آنے پائے جو شیلا کو ایک شیشے کے تابوت میں بند کرنے کے بعد اتاری گئی تھی۔ مدھوسودن اور کیرتی کا ذکر کرتے ہوئے بھی میں اس احتیاط سے دستبردار نہیں ہوا۔ اب دھوپ سر پر آ گئی تھی اور تمازت ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا اس بھوتوں کے ڈیرے میں نہانے دھونے کا کوئی بندوبست ہے؟ ہاں، پرانے وقتوں کے ایک باتھ روم ہے، ہینڈ پمپ ہے، چلائیے اور غسل فرمائیے۔ ورزش کے فوائد بونس میں غالب نے کہا یہ محل ہے کس کا اور بھوتوں کا کیا چکر ہے؟ اس کی بھی کوئی سٹوری ہوگی، پرانے مکینوں کی روحیں تو نہیں ہیں۔ موسی نے کہا ایک سانس میں تو نے اتنے سوال کر ڈالے۔ ارے بھائی ہم خود یہاں آدھی رات کو وارد ہوئے تھے، 10 گھنٹے میں اتنی تاریخی ریسرچ کیسے کر سکتے تھے؟ رہیں گے تو کچھ معلوم ہو ہی جائے گا۔ غالب نے کہا بھوت البتہ ہیں، میری تو ان سے سلام دعا نہیں ہوئی، لیکن خواتین سے انہوں نے خاصی چھیڑ چھاڑ کی، بہت لوفر قسم کے جن ہیں۔ محسن بولا حسن پرست اور عاشق مزاج ہے یار۔ غالب نے کہا ہماری طرح، ہم جن نہیں بھوت ہیں۔ محسن بولا میں نے کہا یار اگر وہ جنات عاشق ہو گئے خواتین پر جیسے کہ یہ اکثر ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ آخر خواتین کو یہ وہم ہوا کیسے؟ وہم بھائی ایک جن خود نازو نے دیکھا، تم تو جانتی ہو وہ کوئی وہمی لڑکی نہیں ہے۔ میں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ کہیں میرے سسر تو نہیں تھے؟ ہم ملیں تو مودبانہ سلام عرض کرنا میرا، وہ اگر لڑکا دیکھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ بس وہ بگڑ گئی۔ غالب نے کہا تم جانتے ہو اس کا بگڑنا؟ میں نے کہا ہاں، اس نے تمہاری خراب صحت کا لحاظ بھی نہیں کیا اور زیادہ چوٹ تو نہیں آئی۔ غالب جھیم کر مسکرانے لگا، بس بال بال بچ گیا۔ موسی نے اسے عقارت سے دیکھا، صاف بتاؤ نا کہ تم ہی لیٹ گئے تھے۔ چلانے لگے تھے کہ جینوا کنونشن کے تحت بیماروں پر دست درازی کی ممانعت ہے، تمہاری آوازداری کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ تمہیں ملوانا چاہتی تھی سسر سے، مگر گل نے جان بچا لی تمہاری۔ میں نے کہا گل نے کوئی جین بھوت نہیں دیکھا، اس نے تو حد کر دی۔ ایک بھوت کے بارے میں اس کا بیان ہے کہ سرکس کے جوکر کی طرح ہوا میں الٹی کلابازیاں کھا رہا تھا۔ دوسرے کو اس نے دیکھا کہ تربوز کی طرح گول تھا، پھر گڑی کی طرح لمبا ہوا اور تار کی طرح کھینچتا چلا گیا اور جلیبی بن کے غائب ہو گیا۔ محسن بولا میں نے کہا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ اس سرکس میں، اچھا وقت گزرے گا۔ تب سے روٹھی ہوئی ہے۔ اچھا اس لیے تم دونوں یہاں سڑ رہے ہو دھوپ میں؟ میں نے کہا میں کیوں بیٹھا ہوں یہاں، جا کے نہا دھو لوں، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اسی وقت گل نے باہر آ کے چلانا شروع کیا، غالب کیا بات ہے، اندر نہیں آؤ گے؟ ناشتہ بھی نہیں کرو گے؟ نازو نے چلا کے محسن سے کہا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ سیدھی طرح اندر آ جاؤ ورنہ۔ دیکھا کیسی چالاک ہیں دونوں، محسن نے کہا۔ نازو نے غالب سے بات نہیں کی، گل نے مجھ سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تم میچ کرو یہیں، اور اٹھ کے اس جھاڑ جنکاٹ سے باہر آ گیا۔ بھائی سکندر سمجھا دو ان دونوں کو، گل نے کہا۔ میں نے کہا جی لعنت بھیجو دونوں پر، چلو ہم اندر چل کے ناشتہ کرتے ہیں، بھوکے رہیں گے تو خود آئیں گے ورنہ گھاس کھائیں گے۔ گل کی شکل رونے والی ہو گئی۔
نازو سمجھ گئی کہ میں اس مشن میں ان کی مدد کے نیک کام سے عمدن گریز کر رہا ہوں۔ اس نے پھر محسن سے کہا، ابا لاتے ہو یا نہیں؟ محسن بولا، تم آ جاؤ نا یہاں، گرگٹ اور نیولے تمہیں کھا تو نہیں جائیں گے۔ غالب نے کہا، ورنہ جو کہنا ہے وہیں سے کہہ دو۔ محسن، سنا نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ نازو نے کہا، نہیں سنا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہم بہرے ہیں۔ نازو نے ایک پتھر اٹھایا، پھر دوسرا، اس کا نشانہ خاصا صحیح رہا۔ گل نے اس کی تقلید کی، ارے پاگل ہو گئی ہو یار، سکندر پکڑنا اس بھوت کی بچی کو۔ غالب نے گھاس میں ادھر ادھر دوڑ لگاتے ہوئے کہا۔ ایک پتھر اس کی کمر پر لگا تو وہ بل بلایا، اے گل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنسار کرے گی مجھے؟ میں بھی آ جاؤں گا بھوت بن کے، بھوت سرکس میں۔ موسی نے خود کو پتھروں کی یلغار سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ایک چھوٹا سا پتھر اس کی گردن پر بھی لگا۔ پتھروں کی وہاں کمی نہ تھی، بلاخر ان دونوں کو باہر آنا پڑا۔ گل نے غالب کو اور نازو نے محسن کو مجبور کر دیا۔ غالب نے کہا، اچھا میں آتا ہوں، لیکن میں گرگٹ کے ساتھ آ رہا ہوں اور میں ایک نیولا لے کر ساتھ آؤں گا۔ وہ دونوں ہنسنے لگی۔ تم میں سے کون نیولا ہے اور کون گرگٹ؟ میں نے ان سے ایک منطقی سوال کیا۔ رابعہ اور خان میرے پیچھے کھڑے مسکراتے رہے۔ محمد خان اور اس کے ساتھی نہ جانے کدھر غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کے دیکھا تو عجیب بے سر و سامانی تھی۔ ادھڑے ہوئے فرش پر بستر لگا دیے گئے تھے اور ہمارے سامان کے سوٹ کیس بوسیدہ دیواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر شاید 20 سال سے رنگ نہیں ہوا تھا۔ پرانا زرد رنگ مٹیالہ ہو رہا تھا، چنانچہ سب وال لائٹس جلانے کے باوجود اجالا کم محسوس ہوتا تھا۔ جتنی دیر میں غالب اور محسن کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا تھا، رابعہ نے گل اور نازو کو رات بھر کے واقعات کا خلاصہ سنانے کے علاوہ بھوتوں سے ملاقات کے سنسنی خیز واقعات بھی سن لیے تھے، اور پھر ہینڈ پمپ والے غسل خانے میں نہا دھو کے کپڑے بھی بدل لیے تھے۔ میں خود چاہتا تھا کہ اب پولیس کی وردی اتار کے انسان بن جاؤں۔ رابعہ نے باتھ روم تک میری رہنمائی کی۔ خیال رکھنا اندر کہیں بھوت نہ آ جائے، بوس سے ملنے۔ میں نے سہم کر کہا، اچھا تو تم ساتھ ہونا، مجھے ڈر لگتا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہٹو بے شرم۔ رابعہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ گئی۔ اس کے شرمانے مسکرانے کی ادا نے میرے دل کا کیما کر دیا۔ گل اور نازو نے بڑی محنت سے ناشتہ بنایا تھا، اور بہت بنایا تھا، مگر جب ہم کھانے بیٹھے تو سب چٹ کر گئے۔ کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ تکلف اور خدمت گزاری میں لڑکیوں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ جیسے مجھے اس کا احساس ہوا، میں نے سب کو ڈانٹا، سب ادب آداب بھول گئے ہو شریف آدمیوں۔ اصول ہے کہ لیڈیز فرسٹ۔ پہاڑ میں گیا شریف آدمی، کون ہے ان میں لیڈی؟ وہ جس نے میری کمر پر سوا سیر کا پتھر مارا تھا۔ غالب نے نازو کو آنکھیں نکال کے گھورا۔ نشانہ چوک گیا، میں کیا کروں؟ نازو نے بھی جواب میں اسے گھورا۔ میں نے تو سر پر مارا تھا، تم آرام سے نہیں کھڑے رہ سکتے تھے؟ اور اسے دیکھو، نام ہے گل اور پھینکتی ہے شرفا پر پتھر۔ محسن نے کہا، یقیناً میرا من کا ٹوٹ چکا ہے گردن کا، دیکھو سر کیسے ہل رہا ہے۔ اس نے سر کو دائیں بائیں ہلا کے دکھایا۔ میں نے کہا، چلو جھگڑا ختم، صلح کر لو۔ نازو نے کہا، غالب کو ماننا پڑے گا کہ یہاں بھوت ہیں۔ گل نے سر ہلایا اور محسن کو بھی۔ غالب نے کہا، بابا میں نے کب انکار کیا تھا، بھوت تو ہے لیکن ہے وہی۔ نازو لپک کے اٹھی، میں بتاتی ہوں تمہیں کہ وہ کون ہے۔ غالب چھلانگ لگا کے میرے پیچھے آ گیا۔ خود تم ہی نے بتایا تھا اس کا حلیہ، اس سے وہ میرا سسر ہی ثابت ہوتا ہے، اور میں اپنے سسر کو جن کہوں یا بھوت، تم کیوں چڑھتی ہو؟ تم 10 دفعہ کہو اپنے سسر کو بھوت، مجھے کیا؟ زبردستی گلے کیوں پڑ رہی ہو میرے؟ ہم سب ہنسنے لگے تو نازو کا چہرہ جو پہلے شرم سے گلابی تھا، غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے پیر پٹک کے گل سے کہا، چلو گل اٹھاؤ، یہ برتن مل کے دھو لیتے ہیں، تم نل چلانا، میں برتن صاف کر لوں گی۔ ہائے، برتن بھی دھونے پڑیں گے بیچاریوں کو، ان کی حیثیت تو واقعی کنیزوں جیسی ہو گئی۔ محسن بولا۔ میں نے کہا، تمہاری بک بک کی سزا یہ ہے کہ تم جاؤ گل کے ساتھ برتن دھلواؤ۔ چلو غلام، گل نے بڑی شوخی سے حکم دیا۔ میرا مقصد گل اور محسن کو کچھ دیر کے لیے رخصت کرنا تھا تاکہ میں باقی سب کو شیلا کے بارے میں بتا سکوں۔ اس طرح گل اور محسن کی صلح بھی ہو جاتی اور باتوں میں غالب اور نازو بھی اپنا جھگڑا بھول جاتے۔ لیکن گل کی تو دل کی مراد بھر آئی۔ محسن گھچیرا اتر گیا، مگر اسے جانا پڑا۔ عمارت میں انڈر گراؤنڈ ٹینک بھی تھا اور اوپر بھی، لیکن برسوں سے استعمال نہیں ہوا تھا، چنانچہ پانی کی موٹر بھی زنک لگنے سے جام ہو چکی تھی۔ غالب نے بتایا کہ ہینڈ پمپ بھی خراب پڑا تھا، مگر اسے کسی نے تیل ڈال کے چلا دیا تھا۔ میں نے کم سے کم الفاظ میں غالب اور نازو کو شیلا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔
صدمہ غالب کو بھی شدید پہنچا، مگر نازو کا تو رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو کر کانپنے لگا۔ شیلا باجی تابوت میں بچے کے ساتھ؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس پر خوف کا ہسٹریا غالب آنے لگا تھا۔ غالب نے اسے فوراً سنبھال لیا۔ اے نازو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے نازو کو جھنجھوڑا اور پھر اس کے منہ پر ایک تمانچہ مارا۔ نازو ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کے واسطے نازو، ابھی وہ دونوں آ جائیں گے، غالب نے کہا۔ اگرچہ مجھے امید تھی کہ گل برتن دھونے کے بہانے محسن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرے گی، مگر میں نے بھی کہا عقل سے کام لو نازو۔ سوچو محسن کا کیا حال ہوگا اگر اسے یہ بات معلوم ہو گئی۔ غالب نے نازو کے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اتنا ظلم مت کرو مجھ پر، میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا نازو۔ رابعہ میری طرف دیکھ کر باری خیز انداز میں مسکرائی۔ میں کیا کروں غالب، لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ غالب نے کہا پاگل، ابھی کچھ ہوا تو نہیں ہے شیلا کو، ہم سب مل کر اسے بچا لیں گے۔ نازو نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور ایک لمبی گہری سسکی لی۔ کچھ دیر پہلے دشمنوں کی طرح لڑنے والے اب سراپا ناز و نیاز تھے اور ہماری موجودگی کو بھی بھولے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ہمت سے کام تو لینا ہوگا ہم سب کو، اور یہ ایک بہت کٹھن کام ہے، معلوم نہیں آگے کیا ہو، اس سے بھی زیادہ سخت آزمائش کا سامنا ہو۔ جذبات کو ہمارے مقصد کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم شیلا کو بچانے کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیں گے کیونکہ وہ محسن کی جان ہے، لیکن محسن کو بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ہم محسن کو دھوکے میں رکھیں گے آخر کب تک؟ نازو نے کہا۔ میں نے کہا جب تک ہم شیلا کو حاصل نہیں کر لیتے، اور اگر، میں نے کہا اس سے آگے مت سوچو، کیونکہ سوچ کی اس کندک میں بڑے خونی عفریت نظر آتے ہیں، صفاق اور دہشت زدہ کر دینے والے خیالوں کے عفریت۔ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ ہم ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ، امید کے ساتھ، دیکھ خواہشات کے ساتھ ہر قدم اٹھانے کے قابل ہوں۔ نازو سر جھکائے بیٹھی رہی۔ رابعہ سپاٹ دیوار کو گھورتی رہی۔ غالب اپنے ناخنوں کو کاٹتا رہا۔ ہم سب کے لیے نہ سوچنا ممکن نہیں تھا، اور جو کچھ ہم سوچ رہے تھے وہ دوسروں سے چھپانا چاہتے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا ہی دوسرے بھی سوچ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اپنے اپنے دکھی دل تھے، اپنا اپنا احساس جرم و بے بسی تھا اور اپنی اپنی مجبوریاں تھیں۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ کل کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ صرف یہ چاہنے سے کہ ایسا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ مستقبل کے اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے لیے تصور بھی ناکام تھا۔ گل کی انسی پر ہم سب سنبھل گئے، وہ کام ختم کر کے آ رہے تھے۔ محسن نے کہا ورزش اچھی ہے، آئندہ ہم بھی برتن دھوئیں گے۔ گل کھل کھلا کے انسی، تمہیں تو بس بہانے کی تلاش تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ نادان لڑکی، اس کھیل میں کتنی آگے نکل گئی تھی۔ قصور اس کا نہیں تھا، ہمارا تھا کہ ہم نے اسے شراب عطا کی ہے۔ اس راستے پر چلتے چلتے ایک دن اچانک اسے احساس ہوگا کہ وہ تنہا رہ گئی ہے۔ محسن تو شیلا کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ اپنی دنیا بسانے کے لیے جا چکا ہے۔ ہم نے محسن سے کہا تھا کہ اس لڑکی نے بہت دکھ جھیلے ہیں، اسے یادوں کے پورا عذاب ماضی سے نکالنے کے لیے اور اس کی تنہائی کے احساس کو مٹانے کے لیے اسے محبت دینا ہوگی۔ یہ پڑھی لکھی لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ ڈاکو بنی تھی اور ڈاکوؤں میں رہی تھی۔ اس کو حالات کے گرداب سے نکالنا ضروری تھا۔ اس کا بھائی مرتے وقت ناگ منی کو ہمارے سپرد کر گیا تھا، جسے ہم سب نے مل کر پھر گل بانو بنا دیا تھا۔ اور اگرچہ محنت ہم سب نے کی تھی، مگر سب سے زیادہ محسن نے کی تھی، کیونکہ گل نے اسی سے محبت مانگی تھی اور محسن نے ہمارے مجبور کرنے پر اسے انکار نہیں کیا تھا۔ اب یہ کھیل بہت خطرناک ہوتا جا رہا تھا، لیکن اسے ختم کرنے کی فوری طور پر کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ پہلے محسن اس سے ایک جھوٹ نبھاتا رہا تھا، اب ہم اس سے بڑے جھوٹ کو نبھانے پر مجبور تھے۔ ہم سب کی خاموشی محسن کو بہت خلاف توقع محسوس ہوئی۔ کیوں دوستو ایسے رونی صورتیں بنائے کیوں بیٹھے ہو؟ غالب نے ایک پرانا مذاق دہرایا۔ صورت ہی ایسی ہے بھائی۔ محسن نے نازو کو دیکھا، جس کی پلکوں پر آنسوؤں کی نمی اب بھی باقی تھی۔ وہ کہکا مار کے ہنسا، گویا روٹنا، منانا، رونا دھونا سب ہو چکا۔ میں بھی زبردستی ہنسا۔ ڈرامہ تو پورا ہوتا ہے شیروانی صاحب، بہت ناشکرے ہو سب۔ گل نے کہا آنسوؤں کی بھی قدر نہیں کرتے، یہ بھی ڈرامہ ہے تمہارے لیے، چل چھوڑ نازو۔ محسن نے بھی کہا چل چھوڑ غالب، جذباتی مت ہو، لڑکیاں تو موقع بے موقع آنسوؤں سے بلیک میل کرتی ہیں، بہت آنسو ہوتے ہیں ان کے اسٹاک میں۔ میں نے کہا چلو یار اپنے مقبرے کی سیر تو کر لیں۔ ہاں چلو، شاید وہ بزرگ پھر مل جائیں غالب کو۔
محسن نے نازو کو چھیڑنے کی کوشش کی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم باہر نکلے تو سامنے سے محمد خان آتا دکھائی دیا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے خوش دلی سے کہا۔ میں نے کہا کفن باندھے ہوئے چلنے کو، سب یار ہیں بیٹھے۔ خان نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، قسم اللہ کی ایسا مت کہو، ابھی تو ہنسنے کھیلنے کے دن ہے تمہارے۔ میں نے کہا ابھی تو زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، آج کے دن کی صبح دیکھنے کو ملی، یہ بھی غنیمت ہے۔ اس نے کہا دلاور سے ملاقات ہوئی؟ میں نے کہا ہاں، اس کا قرض بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے تو کوئی تحفہ دینے کو کہا تھا۔ میں نے کہا اس کا ہر تحفہ ایک دن اسے لوٹانا ہے۔ ذلت و رسوائی، دل کے داغ اور روح کے زخم، عزت نفس کا خون اور ہمارے جذبہ حب الوطنی کے منہ پر تمانچے، یہی سب تحفے دینا ہے، اور وہ ہر ملاقات میں جن کا میرے پاس پورا حساب ہے۔ قسم اللہ کی۔ خان ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، ادھر آؤ، اب وہ ہے میرا کمرہ۔ اس کا کمرہ راداری کا آخری کمرہ تھا۔ اس کے اندر کا نقشہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا پرانی رہائش گاہ کے کمرے کا۔ وہ تخت پر بیٹھ گیا اور میں نے اس کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی۔ غالب اور محسن سامنے بیٹھ گئے تو میں نے اسے ابتدا سے انتہا تک اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات بتا دیے۔ درمیان میں کئی بار خان طیش میں آیا۔ اس نے دلاور کی ماں بہن کو یاد کرتے ہوئے بہت کچھ کہا، لیکن میں نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا تمہارا۔ شکریہ؟ وہ حیران ہو کر بولا، کس بات کا؟ تم نے بڑا اچھا انتظام کیا تھا ملاقات کا، ورنہ ہم بچ کے نہ آتے۔ میں نے کہا خدا کا شکر ادا کرو کہ مجھے اطلاع پہنچ گئی۔ میں نے تو تمہیں دلاور سے ملاقات کے لیے نہیں بھیجا تھا اور نہ کوئی انتظام کیا تھا تمہاری حفاظت کا، لیکن جیسے مجھے معلوم ہوا کہ وہ تمہیں لے گئے ہیں، میں نے بھی دیر نہیں کی، قسم اللہ کی۔ میں نے کہا تمہیں کیا فرشتوں نے اطلاع کر دی تھی؟ وہ بولا ہاں، فرشتہ کہو اسے یا کچھ اور۔ میں نے یوسف ثانی کو تمہارے پیچھے لگا دیا تھا، اس سے کہا تھا کہ دور ہی سے ان پر نظر رکھنا، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھے فوراً بتا دینا۔ میں پوچھ کر رہ گیا، یعنی یہ سب معلوم تھا تمہیں؟ تمہارے اغوا ہونے تک کی رپورٹ میرے پاس تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تمہیں کہاں لے جایا گیا ہے۔ محمد خان نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، قسم اللہ کی، میں تو باجا بجا دیتا سب کا۔ میں نے کہا اس جوکر نے کیسے اندازہ کر لیا کہ ہمیں دلاور لے گیا ہے اور کہاں لے گیا ہے؟ یہ تو اسے واقعی معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے ٹیلی فون کر کے بتا دیا کہ انہیں کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ ایسی حرکت دلاور کے سوا کون کر سکتا ہے۔ بس اسی وقت میں نے 4 وفادار ساتھ لیے اور پہنچ گیا سیدھا تریونی کی دکان پر۔ تیور تو پہچانتا ہے وہ میرے۔ میں نے ریوالور اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، قسم اللہ کی، اگر میرے مہمانوں کو کچھ ہوا تو سمجھ لو تمہارا بھی کریا کرم ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، میرا ایک آدمی گیٹ پر رک گیا، باقی 3 نے اندر پوزیشن سنبھال لی۔ تریونی پہلے تو بڑا اچھلا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن میں نے کہا کہ معلوم کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں اور جانے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ جب تک ہمارے مہمان واپس نہیں آ جاتے ہم بھی گھر نہیں جا سکتے، کوئی باہر اور اندر نہیں آ سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ دکان میں گاہک ہیں۔ میں نے کہا کہ انہیں ہم نے کچھ نہیں کہا، اور تم نے بھی کچھ نہ کیا تو وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے، ورنہ قسم اللہ کی وہ بھی روک لیے جائیں گے۔ خیر اس نے دکان کا دروازہ بند کر کے شیشے پر لٹکی ہوئی تختی کو الٹا دیا۔ ایک طرف لکھا ہوا ہے اوپن، دوسری طرف کلوزڈ۔ باہر کی لائٹس بھی میں نے بند کرا دیں تاکہ اور گاہک اندر نہ آئیں۔ ویسے بھی دکان بند کرنے کا وقت تو ہو گیا تھا۔ گاہک رخصت ہو گئے تو 4 سیلز مین رہ گئے۔ تریونی نے کہیں فون کیا، پھر ایک سیلز مین کو کہیں بھیجا، دوسرے کو کسی اور سمت میں روانہ کیا۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ بیٹے، اپنی زندگی اور اپنے بڑے کاروبار کا جوا مت کھیلنا میرے ساتھ، قسم اللہ کی یہ سب ایک دھماکے سے اڑ جائے گا۔ میرے 3 ساتھیوں نے اسے 3 دستی بم دکھائے تو اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ ایک تو سالہ بنیا ویسے بھی بزدل ہوتا ہے، پھر پیسہ آ جائے تو ہو جاتا ہے۔ خان نے ایک ناشائستہ مثال دے کر کہا۔ اس نے موٹی مرغی سے متعلق ایک محاورہ بھی بولا۔ میرے ساتھ غالب اور محسن بھی ہنس پڑے۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا خان صاحب، پیسے والے کی جان اس کے مال میں پھنس جاتی ہے، جان لینی ہو تو مال لے لو۔ خان نے کہا، قسم اللہ کی، اگر وہ چالاک یا بہادر بننے کی کوشش کرتا تو مارا جاتا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرے ریوالور میں 6 گولیاں ہیں، سب اتار دوں گا اندر، اور ہم یہ 3 دستی بم بندر پھینک کر نکل جائیں گے۔ پولیس کے آنے تک تم پہنچ جاؤ گے پرلوک، اور ہم ہوں گے اپنے ٹھکانے پر۔
کونی خان کے سائے کا بھی سراغ نہیں لگا سکتی پولیس؟ تریونی بولا کہ میں دلاور کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، میری طرف سے وہ جہنم میں جائے، اس کے ساتھ کاروبار ضرور ہے میرا، کوئی جنم مرن کا ساتھ نہیں ہے۔ میں نے کہا قسم اللہ کی، تم بنیے دنیاوی معاملات میں بڑے سیانے ہوتے ہو، کاروبار پر دوستی کو اور رشتوں کو کتنی آسانی سے قربان کر دیتے ہو۔ خیر، کوئی آدھے گھنٹے میں پہلا سیلز مین لوٹ آیا، اس نے دلاور کا سراغ لگا لیا تھا۔ تریونی نے وہیں میرے سامنے بیٹھ کے دلاور کو فون کیا۔ میں نے کہا اچھا تو وہ تمہارا ہی فون ہوگا۔ وہ بات کرتے کرتے اٹھ کر گیا تھا اور واپس آیا تو اس کی ہوا کچھ نکلی ہوئی تھی، حالانکہ ظاہر اس نے نہیں ہونے دیا تھا۔ خیر کیا بات ہوئی ان کی؟ خان نے کہا وہ ہینڈ فری ٹیلی فون تھا جس میں آواز اسپیکر سے نکلتی ہے۔ تریونی نے کہا دلاور تم رابعہ اور سکندر کو لے گئے ہو؟ دلاور نے کہا نہیں۔ تریونی نے اسے گالی دے کر کہا جھوٹ مت بولو ورنہ میں آ رہا ہوں۔ دلاور نے کہا کہاں آ رہے ہو سیٹھ صاحب، ہم بھی استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس پر تریونی نے کہا دلاور اس شہر میں تم کہیں بھی جا کے دیکھو، مجھے معلوم نہ ہو تو تریونی نہیں، یہ سمجھنا کہ میں بمبئی کی گلی کا کتا ہوں۔ یہ میرا شہر ہے دلاور اور میرا نام ہے تریونی، کسی سے پوچھ کے دیکھو اس نام کا مطلب۔ وہ کہنے لگا ہاں اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ تریونی نے کہا تو یہ بات سمجھ لو کہ بمبئی میری گلی ہے تمہاری نہیں۔ آنکھ بند کر کے میں کسی پر بھروسہ کرنے کا قائل نہیں ہوں اور تمہارے جیسے آدمی پر تو شیطان بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم کس وقت کہاں ہو کیا کر رہے ہو اس کی خبر مجھے ملتی رہتی ہے، اس وقت بھی میرے آدمی وہاں موجود ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا تم جن کو اٹھا کر لے گئے ہو انہیں خراش بھی نہیں آنی چاہیے ورنہ۔ دلاور نے کہا ورنہ کیا ہوگا؟ تریونی نے کہا ورنہ خونی خان میرا خون پی جائے گا، وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے اپنی فوج کے ساتھ۔ اس نے کہا ہے کہ وہ 6 سوراخ میرے جسم میں کرے گا اور 3 دستی بم میری دکان میں پھینک کر چلا جائے گا۔ اب سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں؟ دلاور نے مجھے بہت گالیاں دی اور اپنا تو دماغ ہے پٹھان کا دماغ، بک سے اڑ گیا۔ میں نے کہا قسم اللہ کی تو دلاور ہے تو وہیں ٹھہر، میں آتا ہوں تیرا بھی باجا بجانے۔ بس اس کے بعد وہ بھی دلاور نہیں رہا، بزدل ہو گیا۔ اس نے کہا خان صاحب آپ کے مہمان ہمارے مہمان، صبح واپس آئیں تو اندر باہر سے اچھی طرح چیک کر لینا، ایک ایک پیچ ٹائٹ ملے گا، سارے کنیکشن ٹھیک ہوں گے، کوئی بتی فیوز نہیں ہوگی، بیٹری ڈاؤن نہیں ہوگی، ٹیوننگ فرسٹ کلاس اور گاڑی چلتی ہوئی جیسی آئی تھی ویسی رواں ملے گی۔ میں نے کہا سالے مکینک کی اولاد، میں بندوں کی بات کر رہا ہوں، قسم اللہ کی ان کا بال بھی بیکا ہوا تو تیری زندگی کے سارے ٹائر فلیٹ کر دوں گا، انجن سیز ہو جائے گا اور چیسی سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آدمی تھا یا سور کا بچہ۔ بس اس کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔